अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कमेंट्स में ज़रूर अपना हाल बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि माइक का इशू चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन चलें आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग मेरे बहुत प्यारे प्यारे रीडर्स हैं। तो मैंने आप लोगों से ये बात करनी थी कि अगर डेली मैं आप लोगों को खुश कर रही हूँ, आप लोगों के जैसे आप लोग कहते हैं मैं वैसे एपिसोड को लिखने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी हद तक लोग कहते हैं कि मुझे आयशा और फरहान के सीन देखने हैं तो मैं उन्हीं के सीन ज़्यादा करती हूँ। तो कुछ लोग ज़ारा और इब्राहिम के सीन्स देखते हैं तो मैं उनको ज़्यादा करती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग एपी दे तो मैं एपिसोड को भी लॉन्ग कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं आप लोगों को खुश कर रही हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है ना कि अपनी प्यारी राइटर को भी तो खुश करना है ना आप लोगों ने। तो बस मुझे आप लोग ऐसे ही खुश कर सकते हैं कि वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें और लाइक्स किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और जो ये खामोश रीडर्स होते हैं ना, जो आते हैं और वीडियो को देखकर बस चले जाते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे मेरी मेहनत का सिला भी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग मेरे 1K तक पूरे करें सब्सक्राइबर्स, ताकि मैं अपना चैनल मोनेटाइज़ करूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं लॉन्ग लॉन्ग एपिसोड्स भी अपलोड करूँगी। फिर हमारा न्यू इंटरेस्टिंग सा एपिसोड सॉरी नॉवल भी तो स्टार्ट होने वाला है। तो आज की एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग लॉन्ग और डबल डबल एपिसोड्स चाहते हैं तो इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी चाहिए और कमेंट्स भी चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की एपिसोड की तरफ चलते हैं। दास्तान इश्क राइटर खानी नॉवेल्स एपिसोड 34। उसकी बात में छुपी धमकी को महसूस करके आयशा ने बेबसी से अपना सर उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डेवल को अपने सीने पर आयशा की भारी होते सांसें महसूस हुई और उसे पता लग गया था कि आयशा सो गई है। उसने धीरे से उसका सर अपने सामने किया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसके एक एक नक्श को अपनी उंगली से छूता रहा और उन्हें महसूस करता रहा। स्लीपिंग ब्यूटी बेख्तियार ही उसके मुंह से आयशा के लिए ये एक नया खिताब निकला। उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि वो बचपन से उसका दीवाना था। अभी तो उसको एक और बहुत बड़ा मौका सरअंजाम देना था, जिसे करने के बाद उसे यकीन था कि आयशा ज़रूर उससे बदज़न हो जाएगी। लेकिन वो भी क्या करे, किंग को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यही होता रहेगा। कभी किंग हम पर हमला करेगा तो कभी किंग पर हम हमला करेंगे। इसीलिए सब ने मिलकर यही प्लान बनाया था। आयशा ने अपनी आंखें खोली और डेवल की तरफ देखा, जो उसे को ही देख रहा था। आयशा ने उसके सीने पर से सर उठाया और कहा कि क्या टाइम हो रहा है। तो डेवल ने कहा कि तुम्हें 1 घंटा हो गया है सोते हुए। उसकी बात सुनते ही आयशा हैरान हुई कि वो 1 घंटे तक सोती रही। इतना जल्दी टाइम गुजर गया और उसे पता तक नहीं चला। उसने जल्दी से डेवल की गोद से उठने की कोशिश की, तो डेवल ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी और कहा कि कहाँ जाने का इरादा है। तो
عائشہ نے کہا کہ گھر جانا ہے، یونیورسٹی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، ڈرائیور آ گیا ہوگا، اور اگر وہ خالی ہاتھ واپس گھر گیا تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر ڈیول اٹھا اور ساتھ میں اسے بھی اٹھایا اور کہا کہ تم 2 منٹ بیڈ پر بیٹھو۔ عائشہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا؟ تو ڈیول نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود ڈراور میں سے بام نکال کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آہستہ آہستہ سے لگانے لگا۔ عائشہ اس کا کیئرنگ انداز دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ابھی وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ ناک ہوا اور کوئی لڑکی اندر داخل ہوئی، انتہائی بولڈ ڈریس میں۔ تو ڈیول نے بھی اس کی طرف دیکھا اور وہ لڑکی سیدھا آ کر ڈیول کے گلے لگی۔ نہ جانے کیوں لیکن عائشہ کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ اس لڑکی نے ڈیول کے گال پر کس کیا اور کہا کہ ہنی یہ کون ہے؟ اس نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا تو ڈیول نے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ پتہ نہیں بیبی، راستے میں میری گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تو میں اس کو گھر لے آیا دوائی وغیرہ لگانے کے لیے۔ ڈیور کی بات سن کر تو عائشہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ بے اختیار اس کی حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا، لیکن وہ اس بے حس انسان کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس انسان نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے تو اس حساب سے میں اس کی بیوی ہوئی، لیکن یہ مجھے لوگوں سے چھپاتا پھر رہا ہے۔ کیوں؟ او ہنی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ایسے ہی کسی سڑک چاپ لوگوں کو اپنے گھر مت لایا کرو، جیمی نے انتہائی غرور سے کہا۔ اس کے اتنا کہنے کی ہی دیر تھی کہ عائشہ اٹھی اور وہاں سے جانے لگی، تو اسے لگا تھا کہ ڈیول اسے روک دے گا، لیکن نہیں، اس کا یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ نہ جانے کیوں وہ لوگوں پر اتنا جلدی اعتبار کر لیتی تھی، اور لوگ اتنی ہی آسانی سے اس کا یقین توڑ کر اس کے منہ پر مار دیتے تھے۔ آنسو بہاتی ہوئی وہ اس کے گھر سے نکل گئی اور پیدل ہی اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی چلی تھی کہ اسے ایک بار پھر سے وہی ڈیول کا ڈرائیور نظر آیا اور کہا کہ میم آپ پلیز اندر بیٹھ جائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عائشہ نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس ڈیول سر کے احسان کی، میں خود گھر جا سکتی ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عائشہ نے چیخ کر کہا کہ سڑک پر جاتے ہوئے لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہوا، اسی لیے وہ آگے کی طرف چلی گئی، لیکن وہ ڈرائیور ایک بار دوبارہ اس کے سامنے آیا اور کہا کہ پلیز میم آپ بیٹھ جائیں اندر، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں گھر، اگر آپ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تو سر مجھے نوکری سے ہی نکال دیں گے۔ تو عائشہ نے اس کی باڈی دیکھ کر کہا کہ ہٹے کٹے آدمی ہو، نکل جاؤ ادھر سے، کہیں اور جاب کر لینا، دنیا میں صرف ایک وہ واحد آدمی تو نہیں ہے جو تمہیں کھلانے والا ہے۔
اس کی بات کے جواب میں ڈرائیور نے کچھ نہیں کہا اور صرف اتنا ہی کہا کہ میم پلیز آپ اندر بیٹھ جائیں۔ لیکن عائشہ تھی جس کی آنکھوں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب وہ لڑکی آئی اور ڈیول کو گلے لگایا، اور اس کے بعد ڈیول کا کہنا کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہونا۔ اس کا دماغ بری طریقے سے گھوم رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ درد سے اس کا دماغ پھٹنے والا ہے۔ ایک تو نہ جانے کیوں صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ عجیب عجیب سی ہو رہی تھی، اور اب یہ واقعہ ہونا اس کا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا اور اس کے سر میں چکر بھی آ رہے تھے۔ وہ ایک دو قدم آگے ہی چلی تھی کہ بری طرح پتھر سے ٹکرا کر وہ زمین بوس ہوئی۔ وہ اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈرائیور جو اس کے پاس دوبارہ التجا کرنے جانے والا تھا، اسے زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ اس کے ماتھے پر سے خون نکل رہا ہے۔ ڈرائیور جلدی سے آگے گیا اور اس کو اٹھا کر گاڑی میں لٹا کر اس کو ہاسپٹل کی طرف لے گیا۔ عائشہ نے دھیرے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو خود کو ہاسپٹل کے ایک کمرے میں پایا۔ اس نے دیکھا کہ سائیڈ صوفے پر اس کی ماما بیٹھی ہوئی اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس کو بہت پیاس لگی تھی۔ سر بھاری ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ پانی۔ رابعہ بیگم نے جب عائشہ کی نکاہت بھری آواز سنی تو وہ تڑپ کر جلدی سے اٹھی اور کہا کہ میری بیٹی، کیا چاہیے تم کو؟ تو عائشہ نے پانی کی طرف اشارہ کیا تو رابعہ بیگم نے جلدی سے اس کے لیے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کو اٹھا کر پلانے لگی۔ پانی پینے کے بعد رابعہ بیگم نے گلاس رکھا ہی تھا کہ فرحان کمرے کے اندر داخل ہوا اور اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے ایک مطمئن سی نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اور تم یہاں ہاسپٹل کیسے پہنچی؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ فرحان نے بنا رابعہ بیگم کا خیال کیے اس سے کئی سوال پوچھ ڈالے، تو عائشہ نے اسے کہا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن سر میں درد تھا۔ اس سے آگے شاید عائشہ کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اسی وجہ سے فرحان بھی چپ ہو گیا۔ تو عائشہ نے اپنی ماما کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ ماما، آپ لوگوں کو کس نے بتایا؟ تو رابعہ بیگم نے کہا کہ بیٹا، کسی ان نون نمبر سے تمہارے بابا کو کال آئی تھی کہ تم ہاسپٹل میں ہو۔ اس وقت تمہارے بابا تو گھر پر نہیں تھے، لیکن انہوں نے وقت رہتے ہی فرحان کو یہاں پر بھیجا تو ساتھ میں بھی آ گئی۔ تو عائشہ نے ہاں میں سر ہلا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے وہی منظر گھومنے لگا، تو اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ رابعہ بیگم نے اس کے آنسو دیکھے تو وہ تڑپ اٹھی
اور کہا کہ کہیں درد ہو رہا ہے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ تو عائشہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ ماما، سر میں درد ہے۔ اس کی بات سن کر رابعہ بیگم آہستہ آہستہ اس کا سر دبانا شروع کیا اور اس نے بھی سکون سے آنکھیں موند لی۔ جب عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کی تو فرحان بھی روم سے نکل گیا۔ تو میرے پیارے پیارے ریڈرز، یہیں پر ہمارے آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ لوگ اسی پر گزارا کریں۔ میں نے ایپیسوڈ چھوٹی لکھی ہے بیکاز میں بزی ہوں تھوڑی ایڈمیشن کے بارے میں۔ میرا ایڈمیشن ہو رہا ہے تو میں ادھر ادھر جا رہی ہوں، اسی لیے میں لانگ ایپیسوڈ نہ لکھ سکی۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی تھی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔